बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं नईम मसूद एक्सक्लूसिव टॉक के साथ। यौम आज़ादी, बल्कि मैं तो कहा करता हूं कि अगस्त पूरा ही यौम आज़ादी को याद करने का महीना है, तकरीबात का महीना है, अपनी बैटरियां चार्ज और रिचार्ज करने का महीना है, मोटिवेशन का महीना है, उन दिनों को याद करने का महीना है जिसे हम तहरीक पाकिस्तान कहते हैं। तहरीक पाकिस्तान का समर हमें क़याम पाकिस्तान की शक्ल में मिला और क़याम पाकिस्तान के बाद हम इस जिद्दोजहद में रहे कि इस्तेहकाम पाकिस्तान की शाहरा पे चलते हुए ग्लोबली एक बड़े इमेज के साथ, एक कौम के साथ उभरे। और अब भी हमारी ख्वाहिश है दोस्तों, मैं कहा करता हूँ कि हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स नहीं है, चैलेंजेस है। प्रॉब्लम एक और चीज़ है, चैलेंज एक और चीज़ है। तो हमें चैलेंजेस को मीट करना है, वो इंजीनियरिंग की दुनिया हो, वो डॉक्टर्स हों, वो इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स हों या फ़ौज पाकिस्तान के जानबाज हों, हम सब चैलेंजेस का सामना करते हैं। एक आम शहरी के नाते भी चैलेंजेस का सामना करते हैं। हमें इत्मीनान बख्श होना चाहिए हर वक्त, और यही 14 अगस्त हो या माह अगस्त हो, वो हमसे यही एक्सपेक्ट करता है। तो एक्सक्लूसिव टॉक में आज जो मैं शख्सियत आप लोगों के लिए लाया हूँ और जो आपको हस्ती से मिलाने जा रहा हूँ, वो भी एक्सक्लूसिव है, मसीहा है, बहुत बड़े मसीहा, पाकिस्तान का एक अनमोल असासा, उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो मेडिकल से प्यार करने वाले सब लोगों की तमन्नाओं में बस दिया, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से आज हमारे पास हैं प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आज़ादी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, आज़ादी भी एक मसीहाई है, आप तो खुद मसीहा है ना, आज़ादी भी एक मसीहाई है। बिल्कुल ठीक है। तो क्या सोचते हैं आप आज की आज़ादी के? बल्कि मैं तो कहा करता हूँ कि पूरा नवंबर जो है वो माह नवंबर पूरा माह इकबाल होना चाहिए और आज़ादी का पूरा महीना हमें मनाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा काम करके, छुट्टियां करके नहीं। जी, क्या कहते हैं? मेरे ख्याल आपने आगाज़ बहुत खूबसूरती के साथ किया है, और ये आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है मुल्क के लिए, कौम के लिए, और ख़ास तौर पे मेरे जैसे लोगों के लिए, हम सब के लिए। हम सब के लिए। मैं असल में मैंने बात इसलिए की कि मेरा अपना ताल्लुक़ मंडी बहाउद्दीन का एक छोटा सा विलेज है, वाड़ा आलम शाह, बड़ा ज़रखेज़ ज़िला है, जहाँ जाए कोई ना मंडी बहाउद्दीन का कोई ना कोई जज मिल जाता है। बस देखिए जी, वो मेहनत कोशिश, ये तो हमें पता था कि मंडी बहाउद्दीन वाले और सरगोदा वाले जज बहुत पैदा करते हैं, अब डॉक्टर भी करते हैं, ये आपको देख के पता। जज भी हैं, वकील भी हैं, मेडिकल के शोबे में भी है। बहरहाल एक गांव और एक डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का एडमिशन ये ख्वाब हुआ करता था। और पाकिस्तान बनने से पहले, अब मैं किंग एडवर्ड में वाइस चांसलर हूँ, तो मैं लिस्ट जब देखता हूँ तो इक्का दुक्का मुसलमानों के नाम आते हैं पाकिस्तान बनने से पहले। अब एक गांव से उठ के किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना, और 99% मुसलमान और पाकिस्तानी, ये इस आज़ादी की बरकत है। ये आज़ादी की बरकत कि गांव से उठने वाले लड़के को वहाँ एडमिशन मिला, और फिर अल्लाह पाक ने इस वक्त उस यूनिवर्सिटी को हेड करने का मुझे जो मौका दिया है, मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान की बरकत है, ये आज़ादी की बरकत है। डॉक्टर साहब, आपके बड़ों ने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया और उसके बाद क़याम पाकिस्तान का हमें उन्होंने समर दिया। हम पाकिस्तान को इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद या हमारी ख्वाहिश सिर्फ पाकिस्तान को इंजॉय करना नहीं, बल्कि इस्तेहकाम पाकिस्तान में अपना किरदार अदा करना है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो चेन है, तहरीक पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान, एज अ मसीहा पेश मंज़र को और पस मंज़र को किस तनाज़र में देखते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये कि जिस तरह आपने कहा, हर 14 अगस्त को हमें उन तमाम लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के लिए कोशिश की, राहबरी की, लीड किया, और वो लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, और जो उनकी विजन थी, मिशन थी, ख्वाहिश थी। हमें चाहिए कि उसके लिए एफर्ट और कोशिश उस अंदाज़ में करें कि हम वो कर्ज़ वो अदा कर सकें उसी अंदाज़ में। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक मेडिकल प्रोफेशन का ताल्लुक़ है, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, पाकिस्तान से पहले भी और पाकिस्तान के बाद भी मेडिकल प्रोफेशन ने पूरी तरह कोशिश की
قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ڈیز میں ان کو ایسی ایک ڈیزیز تھی اور ہمارے ایک ڈاکٹر جو ان کے معالج تھے انہوں نے ایک کانفیڈینشیلٹی ایک ہوتا ہے کہ جی آپ نے مریض کی جو مرض ہے اس کو اخفا رکھنا ہے اور بغیر کنسنٹ کے اس کو آپ اس کا اظہار نہیں کر سکتے. انہوں نے اس کو کانفیڈنس یعنی مریض سے اخفا ضروری ہوتا ہے. مریض سے اخفا نہیں, کون سے یا اس کے لواحقین سے اور مریض کے علاوہ مریض کی اجازت سے کسی اور کو پتہ نہ چلے. تو قائد اعظم کی اس مرض کا ہمارے ڈاکٹر صاحب نے اس کا اخفا رکھا, نتیجتاً پاکستان بنا اور پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ اسی بیماری میں. اس میں ڈاکٹر صاحب یہ وجہ ہوگی کہ کہیں کوئی موٹیویشن جو ہے اس کے راستے میں بریک نہ آئے. دیکھیں جی, اگر خدا نہ خواستہ اس وقت وہ جو ہمارے اپوننٹ تھے, یہ انڈینز تھے یا انگریز تھے, ان کو پتہ چلتا کہ قائد اعظم کو یہ مرض ہے جس کی لائف ایکسپیکٹنسی شاید 6 مہینے یا سال کے قریب ہے, تو وہ 6 مہینے سال لیٹ کرتے, پھر کہاں لیڈر ملتے, کہاں قوم بنتی, کہاں پاکستان بنتا. تو یہ اس ڈاکٹر کا ایک کریڈٹ تھا جس نے اس کو کانفیڈینشیلٹی کو مینٹین کیا. مسیحائی کے بعد رازداں ہونا بھی ڈاکٹر کے ایک اسپیسیفک کریکٹر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پروفیشنلزم ہے اور جو ایتھکس ہیں اس میں رازداں ہونا از دی موسٹ امپورٹنٹ کمپیٹنسی آف دا ڈاکٹر, جس کا اس کو ہمیشہ لحاظ بھی کرنا ہے, پاسداری بھی کرنی ہے اس کی. ویورز, میں جب ڈاکٹرز کو دیکھتا ہوں میرے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ کوئی سوشل سائنسز پڑھتا ہے, کوئی نیچرل سائنسز پڑھتا ہے, کوئی کچھ پڑھتا ہے, لیکن ڈاکٹر وہ با کمال لوگ ہیں. ڈاکٹر وہ بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی مشین کو براہ راست پڑھتے ہیں, انسانوں کو پڑھتے ہیں, انسانوں پہ کام کرتے ہیں اور انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر کے کنویں سے ذمہ داری پانی بھرتی ہے. تو جتنا بڑا کوئی ذمہ دار ہوگا اتنا ہی بڑا وہ محب وطن ہوگا. یہ حب الوطنی اور ڈاکٹر اور یہ آزادی, میں نے دیکھا آپ لوگوں میں بھی ایک عجیب سا جذبہ ہوتا ہے. واٹ از دس؟ دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جس نے اس آزادی کی نعمت کو انجوائے کیا ہے, جس کو یہ آزادی کی نعمت ملی ہے, اس پہ یہ قرض ہے, اس نے ادا کرنا ہے, اور میڈیکل پروفیشن نے ادا کیا. ڈاکٹر صاحب, آپ کے والد صاحب بھی میڈیکل پروفیشن میں؟ نہیں, میرے والد صاحب تو جی اسکول ٹیچر تھے. ماشاءاللہ. اینڈ بائی دی گریس آف اللہ المائٹی, میں نے پہلے کہا کہ اسکول ٹیچر کا بیٹا ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والا کنگ ایڈورڈ میں داخل ہوا, کنگ ایڈورڈ کا وائس چانسلر بنا. یہ آزادی کی وائس برکت چانسلر ہے. بنے, آپ کو کون زیادہ یاد آیا پیرنٹس میں سے؟ دیکھیں جی, یہ میرے نوجوانوں کے لیے ڈاکٹر صاحب کی بات ہے جی, ذرا غور کیجیے. دیکھیں جی, میں بتاؤں کہ پیرنٹس میں ماں اور باپ دونوں ہی یاد آتے ہیں, لیکن مجھے اپنے والد صاحب کی ایک بات یاد آئی. مائی فادر اسکول ٹیچر, ہم 4 بھائی تھے اور پہلے 3 بھائی میرے سے بڑے انجینئرنگ میں بھی تھے اور میڈیکل میں بھی تھے اور ایگریکلچر میں تھے. آئی واز دا 4th ون. اب اسکول ٹیچر کے ریسورسز اتنے نہیں ہوتے کہ وہ سب کو اس انداز میں فائنانس کر سکیں اس دور میں. تو جب میں نے ڈسٹرکٹ ٹاپ کیا منڈی بہاؤالدین, تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ فائنانشیل کنسٹرینٹ ہیں, تو میں منڈی بہاؤالدین میں ہی FSC کرتا ہوں. تو مجھے والد صاحب نے کہا کہ بیٹے, ایک طرف علم کا ڈھیر ہو اور ایک طرف پیسہ ہو, پیسہ چھوڑ دینا ہے, علم کی طرف جانا ہے. تو آپ کے لیے علم بڑی دولت, آپ کے لیے علم کا ڈھیر گورنمنٹ کالج میں ہے. ٹیچر تھے نا, میں اس کو برداشت کر لوں گا, لیکن یو ول بی اے راوین. اٹ مینز ڈاکٹر صاحب آپ راوین بھی؟ جی, میں پراؤڈ ٹو بی راوین. پراؤڈ ٹو بی. تو میں گورنمنٹ کالج میں گیا, پھر کنگ ایڈورڈ میں گیا, اور پھر اللہ کا شکر ہے کنگ ایڈورڈ کو لیڈ کرنا. میں دوبارہ کہوں گا, آزادی کی برکت ہے, پاکستان کی برکت ہے. ڈاکٹر صاحب, میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں, میں ہوں یا آپ ہوں, جب ہم اپنے والدین کو دیکھتے اسکول لائف میں, کالج لائف میں, یا ہم یونیورسٹیوں میں آگے, تو ہمیں دیکھ کر کے ان میں سے پاکستانیت نظر آتی تھی. کبھی غور کریں, ذہن میں وہ لائیں, میرے ویورز بھی لائیں جو ہمارے ہم عمر ہے, جو ہمارے ہم اثر ہے, تو ایک پاکستانیت لگتی تھی. وہ پاکستان کی باتیں کرتے تھے, وہ پاکستان کے قصے سناتے تھے, قربانیوں کی داستان تھی, کہیں خوشیاں تھی, شادیانے بجتے تھے, تو کہیں وہ مسیحا بھی تھا, کہیں وہ آپ دیکھیں کہ نوحہ گری بھی تھی, دکھ بھی تھا. لیکن جب پاکستان بن گیا بڑی خوشی ہوئی. اب کیا مجھے اور آپ کو دیکھ کے ہمارے بچوں کو ہمارے اندر بھی پاکستانیت نظر آتی ہے؟ دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا آپ کا یہ جو ایونٹ ہے, دیٹ از اے میسیج ٹو دا ینگسٹر, کہ جس طرح ہمارے فور فادر پاکستان کو اور پاکستانیت کو یاد کرتے تھے, ہم نے اس کو کرنا ہے. میں دوبارہ آپ کو مثال دوں گا کہ میں بائی دی گریس اللہ پارٹی آج تک میں نے
پاکستان کو اور کالج آف فزیشین سرجن سے میرا تعلق رہا. میں نے پوری دنیا میں ریپرزینٹ کیا ہے. آئی ہیو بین ٹو دا آئرلینڈ, یو کے, کینیڈا, امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک تمام. اور ہر جگہ میں پاکستانی لباس میں گیا ہوں, شیروانی شلوار قمیض میں گیا ہوں, ہر جگہ پہ. اور ہر جگہ پہ میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں جو کرنٹ پرائم منسٹر ہیں ہمارے, دیٹ از اے گریٹ پرائڈ فار اس کہ ان کو ہم پاکستانی لباس میں دیکھتے ہیں. ابھی جب ان کی طرف سے یہ آتا ہے کہ جی اردو میں آپ بات کریں, یہ ہے پاکستانیت, یہ ہے ایک ملک سے محبت. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی رول ماڈلنگ ہے جس کو ہمیں جس ادارے میں بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے ذہن میں کوئی فیلنگز آپ نے سٹور کی ہو یا اچانک آ جاتی ہو, آپ ملک میں ہوں یا بیرون ملک ہو, اور یوم آزادی کا دن آ گیا, ماہ آزادی آ گئی, اور آپ کی وہ فیلنگ جو ابھی تک آپ کے ذہن میں ہو اور اکثر یاد آتی ہو, ہم سے شیئر کیجئے پلیز. دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزادی کے موقع پہ قربانیاں ہمیشہ یاد آتی ہیں. قربانیوں کے ساتھ قربانیوں کے نتیجے میں جو نعمتیں ہیں وہ یاد آتی ہیں, اور نعمتوں کو اویل کرنے والے ہم ہیں. اور ہمارا ان قربانیاں کرنے والوں کے جو قرض ہمارے ذمہ جس کو ہمیں ڈیلیور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور ہم کرتے بھی ہیں. اور میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ 14 اگست اچھی خبریں لے کے ہر ایک کے لیے آتے ہیں, اور میرے لیے تو خاص طور پہ 2012 میں تمغہ امتیاز کی خبر لے کے آیا. واہ واہ. اور لاسٹ ایئر پرائڈ آف پرفارمنس کی خبر. یعنی آپ کو تمغہ امتیاز پہلے ملا, جی ہاں, اور اس کے بعد پرائڈ آف پرفارمنس ملا. ویورز, میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایکسکلوسیو ٹاک میں ایکسکلوسیو شخصیت, بہت سی باتیں باقی ہیں. آزادی کی باتیں باقی ہیں, مسیحائی کی باتیں باقی ہیں, مستقبل کی باتیں باقی ہیں, اور اپنے آپ کو تراشنے خراشنے اور بناؤ کی باتیں بھی ابھی ہمیں کرنی ہے. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز. ڈاکٹر صاحب, میں جب دیکھتا ہوں, اسے میرا آپٹیمزم سمجھیں یا وٹ ایور, جب ہم موٹر وے جیسے ادارے بنا سکتے ہیں, وہی چیزیں, وہی سب کچھ جو ترقیاتی جو ویل ڈیولپڈ کنٹریز میں ہے, جو امریکہ میں ہے, جو لندن میں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ کئی دفعہ نیو یارک اور لندن کی سڑکوں سے مجھے لاہور کی سڑکیں اچھی اور بڑی بھی لگتی ہے. دیٹ از سم تھنگ ایلس کہ ہم لائن میں اور لین میں نہیں چلتے. یہ ایک الگ سٹوری ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جو بھی ترقی یافتہ ملک ہے اس کی 3 چیزیں دیکھی جاتی ہے, ہیلتھ, ایجوکیشن اور ڈیولپمنٹ. ہیلتھ آپ کے پاس ہے, مسیحائی آپ کے پاس ہے, آپ ایک مایہ ناز اور ممتاز سرجن ہے, آپ وائس چانسلر ہیں, اور کسی بھی استاد کی, کسی بھی پروفیسر کی معراج جو ہے وہ وائس چانسلرشپ ہے. تو ہیلتھ آپ کے پاس, ایجوکیشن آپ کے پاس, ڈیولپمنٹ اوروں کا کام ہے. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ خواب شرمندہ تعبیر کب ہوگا کہ ہماری یہ چیزیں ترقی یافتہ ممالک جیسی ہوں. دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کی اپنی پرسیپشن اور ایک ویژن ہوتی ہے. آئی ہیو سین دا ہول ورلڈ. آسٹریلیا سے امریکہ تک میں گیا ہوں. پاکستان کافی چیزوں میں ہیلتھ میں آگے ہے. ایک مثال میں کووڈ کی دینے لگا ہوں. 4th ویو چل رہی ہے. وی بیہیو بیٹر دین دا ڈیولپڈ ورلڈ. انڈیا سے ہم نے بہت اچھا بیہیو کیا. میو ہاسپٹل کنگ ایڈورڈ سے اٹیچڈ ہاسپٹل ہے. ایک مریض کو انکار نہیں کیا گیا. فری آف کاسٹ میڈیسن گورنمنٹ نے ارینج کی. اور ہمارے جو فرنٹ لائن ورکر ہے, جو ڈاکٹرز ہیں, وہ صفحے اول پہ کھڑے رہے. یعنی پازیٹیوٹی ہونے کے باوجود, پازیٹیو پیشنٹ کے ساتھ کانٹیکٹ ہونے کے باوجود, شام کو نوجوان ڈاکٹرز نے اپنے پیرنٹس کو جا کے دیکھنا ہے اور اپنے بچوں کو جا کے دیکھنا ہے, لیکن ان کی موٹیویشن, انسپریشن میں کمی نہیں آئی. اور ویسٹ کی نسبت ہمارے ڈاکٹرز نے موٹیویشن کے ساتھ اور انسپریشن کے ساتھ کام کیا, اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے. ایک دوسرا, ہمارے اداروں نے کچھ انوویشنز جو ہے وہ اس کووڈ کے دوران ہر جو چیلنج ہے اپرچونٹی لے کے آتا ہے. تو گورنر پنجاب صاحب کی یہ ویژن تھی کہ ایوری انسٹیٹیوشن شوڈ اسٹیبلش دا ڈپارٹمنٹ آف ٹیلی میڈیسن, اور کنگ ایڈورڈ نے اسٹیبلش کیا. آج ہم 14,000 پیشنٹ کو ٹیلی کنسلٹیشن دے چکے ہیں. ٹیلی آؤٹ ڈور, ٹیلی کرونا, ٹیلی سیکریٹری, یہ سارے ڈیسک آج بھی اسی انداز میں کام کر رہے ہیں. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, ایک چیز ہوتی ہے میڈیکل ایجوکیشن, اور دوسری بات ہے ٹیکنالوجی. جو میڈیکل ایجوکیشن پاکستان کی ہے, میں پورے کہتا ہوں کنوکشن کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, دیٹ از دا بیسٹ ان ساؤتھ ایشیا.
ویورز، ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی اور میری بھی کچھ یادیں تازہ ہو گئی جب میں نے جن ترقی یافتہ ممالک کی بات کی وہاں پر پاکستانی ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہیں، ویسے انڈین کو بھی ڈھونڈتے ہیں کیونکہ یہ بولڈ ہیں، ان کا ویژن زیادہ ہے، اور یہ چونکہ چیلنجز میں رہ کر کے یہ چیلنجز کو قابو کرنے میں پاکستانی ڈاکٹروں کی بڑی مہارت ہے۔ اور ایک اور عرض کروں، یہ ہماری دوسری تیسری یہ یوم آزادی یا ماہ آزادی اس میں آ رہا ہے کہ پینڈیمک بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تو پچھلے جب پینڈیمک شروع میں آیا، اپنے عروج پہ تھا، تو میں نے بہت سارے ڈاکٹر سے کہا کہ ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا ویرالوجی کو میں بھی سمجھتا ہوں۔ صرف پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل صاحب اس بات پہ راضی ہوئے، انہوں نے ان عروج کے دنوں میں اپنا سٹاف بٹھا کر کے میرے ساتھ بات کی، انٹرویو ہم نے ان کا کیا، جنگ میں میں نے کالم بھی لکھا، اور یا پھر ڈاکٹر جوید اکرم صاحب یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ہیں، انہوں نے بات کی۔ یہ وہ زمانہ تھا ابھی لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا ویریئنٹ کتنے ہیں، ٹریڈز کتنی ہیں، اور سمٹمز کیا کیا ہیں۔ لیکن آج جب میں ڈاکٹر خالد مسعود گوندل کو مل رہا ہوں تو میں پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ یہ کہتے ہیں ہم ٹیلی میڈیسن میں بہت اچھے ہو گئے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں، میں گواہ ہوں، میں ان کا وہ ڈپارٹمنٹ بھی دیکھ کے آیا کہ ٹیلی میڈیسن میں لوگ گھر بیٹھے ہیں اور لوگ انہیں اپنی پرابلمز بتاتے ہیں، یہ ان کی سمٹمز نوٹ کرتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے ڈاکٹرز نے، میو ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے اور پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل کے پروفیسرز نے مریضوں کو گود لے لیا۔ اس میں سے 99% مریض ٹھیک بھی ہوئے، اور جس کو اگر پرابلم زیادہ آتا ہے تو اس کو سہولت بھی فراہم کرتے ہیں ہاسپٹل تک لانے کی۔ اس میں میں بھی گواہ ہوں، اور میں اس پہ لیکن جو میں ان سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں ہرڈ امیونٹی کام کر گئی، یعنی اللہ کا فضل کام کر گیا، ہمارے ہاں اسٹینڈرڈ کرو کام کر گئی، ہمیں ویسے پتہ نہیں تھا کہ کون کون سے ویریئنٹ آئے ہیں اور کون سا کیا کیا چلتا ہے، کاش ہم ویکسین بنانے والوں میں بھی آ جاتے۔ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے جی، میں ویکسین سے پہلے پھر میڈیکل ایجوکیشن کی طرف جاؤں گا۔ ضرور جائیے جی، ہم آپ کو لائے اس لیے آج کی آزادی میڈیکل ایجوکیشن کے ساتھ۔ دیکھیں جی، اس وقت ساؤتھ ایشیا کے جتنے ممالک ہیں، آپ بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈیا، چائنا تمام لے لیں، جو میڈیکل ایجوکیشن ہے، کمپیٹنسی بیسڈ میڈیکل ایجوکیشن ہمارے یونیورسٹی سسٹم وہ تو سر مان گئے ہم، اور مان گئے۔ میں اگزامپل دینے لگا ہوں، کالج آف فزیشین سرجن میں آئرلینڈ میں آپ کے 412 ڈاکٹر پاکستان سے گئے ہوئے ہیں، یو کے میں گئے ہوئے ہیں، اور وہاں انڈین سے ان کا پرفارمنس بہت بہتر ہے۔ 2 سال کے لیے کام کر کے کمپلسریلی دے کم بیک ٹو پاکستان۔ بالکل درست۔ سو آپ نے خود بتایا کہ آئرلینڈ، یو کے، امریکہ، پاکستانی ڈاکٹر سر فہرست ہے ہر لحاظ سے۔ فیس بھی زیادہ لیتے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اگر آپ کمپیئر کریں ویسٹ کے ساتھ تو فیس اس انداز میں نہیں ہے۔ باقی جہاں بات آپ کر رہے ہیں ویکسین کی، میڈیکل ایجوکیشن میں پاکستانی ڈاکٹر کا کوئی مقام، nobody can compare them, compete them۔ یعنی آپ کہتے ہیں فزیشین کے ساتھ اور سرجن کے ساتھ کوئی مقابلہ، ہم بہت اچھے ہیں۔ میڈیکل ایجوکیشن اور ٹریننگ یہ ایک علیحدہ چیز ہے، جی۔ ٹیکنالوجی ایک علیحدہ چیز ہے۔ اوکے۔ ٹیکنالوجی میں آپ کو ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے، ویکسین بنانے کے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں، اس کے ریسورسز ویسٹ کے پاس پاکستان سے انوالو ہو جاتی ہے، ریسرچ انوالو ہو جاتی ہے، تو اس انداز میں وہ ریسورسز کی بنیاد پہ انہوں نے پہلے سٹارٹ کی، لیکن پاکستان پیچھے نہیں میں رہا۔ جو آپ سے سمجھا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب وہ پنجابی چ کہندے نے کہ اگر سارے کو ریسورسز ہوندے تو ویورز، میرا خیال ہے پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل صاحب کہہ رہے ہیں اگر ہمارے پاس ریسورسز ہوتے تو ویکسین بنانا بھی ساڑھے کھبے حد دا کام ہوندا۔ ایم آئی رائٹ ڈاکٹر؟ جی بالکل، اگر اس کی بجٹری کنسٹرینٹ اگر نہ ہوتی اور جس انداز میں ویسٹ کو اپرچونٹی اویلیبل ہے ہمارے پاس ہوتی تو ہم ان سے آگے ہوتے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آزادی کا پریولیج لیتے ہوئے اگر آپ مجھے تھوڑی سی آزادی دیں تو کچھ آپ کے اختیارات میں ہیں، اس کی بات کر لیں۔ بالکل۔ پیرامیڈکس کمانڈوز ہیں آپ کی دنیا کے، ان کو ہم بہتر کیا کر سکتے ہیں۔ باہر کی دنیا میں ایک ڈاکٹر کے ساتھ 4 پیرامیڈکس، اور ہمارے ہاں 4 ڈاکٹرز کو آدھا پیرامیڈکس، یہ ایک ہماری بدقسمتی ہے۔ دوسرا، ہم نے پبلک ہیلتھ کو نہیں سمجھا، ہمیں زیادہ سمجھنا پڑے گا۔ میں دورہ کر کے آیا ہوا ہوں لیاقت میڈیکل یونیورسٹی کا بھی، میں نیاز مندی کے لیے جایا کرتا ہوں ڈاکٹر جوید اکرم کے پاس بھی، آپ کو پتہ ہے میں آوارہ گرد ہوں، یونیورسٹیاں گھومتا رہتا ہوں۔ ہاں، آپ کے ہاں ٹیلی میڈیسن کو میں نے بہت عمدہ پایا۔ اب بات پھر میں آپ کو ذرا شارٹ کر دوں کویسچن، ٹیلی میڈیسن، پبلک ہیلتھ اور پیرامیڈکس
میں سر آپ سے توقع رکھتا ہوں, آپ سے بھی رکھتا بھیکارام سے بھی ہوں جو وائس چانسلر ہے لیاقت میڈیکل یونیورسٹی سے, رکھتا ڈاکٹر جوید اکرم سے بھی ہوں, لیکن سر آپ سے زیادہ رکھتا ہوں. اب یہ نہ پوچھیے گا کیوں, یہ میرے دل کا معاملہ ہے, تو میں یہ خواب دیکھتا رہوں یا توڑ دوں. دیکھیں جی میں بتاؤں, آپ نے 3 کا تذکرہ کیا. سر ٹیلی میڈیسن میں وی آر نمبر 1 ان پاکستان, ہم نے پروو کر. میں نے تو سنا ہے آپ ایشیا میں بھی رینکنگ میں. دیکھیں جی میں ایشیا میں بات اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ کہیں گے اپنی بڑائی کی بات کر رہے ہیں, حالانکہ بتائیں گے تو ہمیں ڈنڈورا تو پیٹنا چاہیے. حالانکہ اس وقت جو انوویشن اور کرائسس مینجمنٹ کی ورلڈ لسٹ ایشو ہوئی ہے, اس میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا جو کووڈ میں جنہوں نے ایک کرائسس مینجمنٹ میں رول پلے کیا ہے, ٹاپ 25 میں کنگ ایڈورڈ کا نام ہے. لیکن میں ٹیلی میڈیسن میں وی ہیو پرووڈ. سیکنڈ آپ نے بات کی ہے پیرامیڈکس کی اور نرسز کی, میرے خیال یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے جس کو آپ نے ٹچ کیا ہے. اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں الائیڈ ہیلتھ اسپیشلٹی میں ہم مور دین 2 ڈزنز میں اسپیشلٹیز میں ہم اس میں گریجویشن کروا رہے ہیں. یعنی آپ کم و بیش 24 چیزوں میں پبلک وہ سوری جو جسے ہیلتھ اسپیشلسٹ بنانا, الائیڈ ہیلتھ سائنسی, جس میں فزیوتھراپی ہے, جس میں میڈیکل لیب ٹیکنالوجی ہے, جس میں اسی طرح آئی کا بھی ہے غالباً, ڈینٹل کا بھی ہے, ڈینٹل ہائیجین ہے, یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں 24 سے زیادہ کروا رہے ہیں, 24 سے زیادہ. نہ کرو ڈاکٹر صاحب, یقین نہیں آ رہا. یو کین کاؤنٹ دیم. اور اگلی بات میں بتاؤں کہ ہمارے پاس پہلے اسکول آف فزیوتھراپی. میں جذبات میں آپے سے باہر ہوں, ڈاکٹر صاحب نے دل خوش کر دیا, لیکن میں جاؤں گا بھی دیکھنے. 24 یہ پہلے ہمارے ہاں نہیں تھا, صرف امریکہ میں تھا. تو اب ڈاکٹر بھی لوگ بنتے ہیں, لوگ ڈینٹسٹ بھی بنتے ہیں, لوگ ہیلتھ اسپیشلسٹ بھی بنتے ہیں, جس میں 5 سال کے پروگرام بھی ہیں اور جس میں 4 سالہ پروگرام بھی ہے. اور میں بتاتا چلوں, ایف ایس سی کرنے کے بعد, ایف ایس سی میں اچھے نمبر لینے کے بعد لوگ جاتے ہیں. اور یہ کیا پرائیڈ والی بات ہوگی, کتنا پراؤڈ فیل کریں گے جب ہیلتھ اسپیشلسٹ کے لیے, آپ کے لیے پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے 24 باب کھولے ہیں, 24 دروازے کھولے ہیں. آپ ہیلتھ اسپیشلسٹ بن سکتے ہیں اگر آپ ڈاکٹر یا ڈینٹسٹ نہیں بنے تو. کیوں ڈاکٹر صاحب میں کہیں غلطی تو نہیں کر گیا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں میڈیکل کا میرٹ ختم ہوتا ہے اس سے نیچے الائیڈ ہیلتھ کا شروع ہوتا ہے. لائک آج سے 2 سال پہلے اگر کنگ ایڈورڈ کا ٹاپ موسٹ 97.5 تھا, اور اگر 89 پہ میرٹ میڈیکل کا ختم ہو رہا, تو آپ الائیڈ میں دیکھیں گے 86% 87% کے لوگ آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں میرٹ پہ, اور جب میرٹ کی بات کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا وائس چانسلر کرے گا تو ہمارے تو کانوں سے دھواں نکلتا تھا تب بھی اور اب بھی نکلتا ہے. وہاں جینیس ہی جاتے ہیں, ویسے بھی ڈاکٹر جینیس ہی ہوتے ہیں. تو میرٹ کے بعد میرا تو وقفہ لینا بنتا ہے, لیکن وقفے پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کے لیے ایک سوال چھوڑوں گا, اور امید ہے ڈاکٹر صاحب وقفے کے بعد اس کا ہمیں اچھا سا جواب دیں گے کہ کیا جو ہیلتھ اسپیشلسٹ ہیں ان کے لیے لیبز ویبز بھی ہیں یا کمانڈو ایکشن یا پریکٹس کے لیے. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویورز, بات چل رہی ہے ایکسکلوسیو ٹاک کے تناظر میں, اور میرے انتہائی ایکسکلوسیو گیسٹ پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل, وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں بتا رہا تھا کہ الائیڈ ہیلتھ اسپیشلسٹ میں اگر ہم ٹیکنالوجسٹ بنا رہے ہیں یا ٹیکنیشین بنا رہے ہیں تو وی ہیو گاٹ دا بیسٹ پاسبل لیب. جو ڈائگنوسٹک اپتھلمالوجی کے اکوپمنٹ ہیں وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے اٹیچڈ کالج آف اپتھلمالوجی میں بیسٹ ہیں. اسی طریقے سے ہمارے جتنے ٹیکنیشین بن رہے ہیں ان کی ٹریننگ ہمارے آپریشن تھیٹر میں, ہمارے جو ٹیچر کروا رہے ہیں, دے ہیو گاٹ آل دا ریسورسز. اسکول آف اپتھلمالوجی تھا, اسکول آف فزیوتھراپی تھا, اب وہ کالج آف فزیوتھراپی ہے. وہاں سارے اکوپمنٹ اسی انداز میں موجود ہیں. اسی طرح اسکول آف نرسنگ, یعنی اسٹوڈنٹس کو سب کچھ, پیشنٹ بھی ملتا ہے, ایکوپمنٹ بھی ملتا ہے, ٹیکنالوجی کے لیے میدان بھی, دونوں چیزیں. اور ریسرچ کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ ہم نے اسٹیبلش کیا ہے بایو میڈیکل سائنسز کا, اور وہاں لیٹسٹ اکوپمنٹ فار ریسرچ بھی موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ بات کتابی ہے صرف, یہ تھیوریٹیکل ہے, پریکٹیکل تمام چیزیں اس وقت کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور اٹیچ انسٹیٹیوشن میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ایف سی پی ایس بھی مان لیا, ایم پی ایچ بھی مان لیا, سارا کچھ مان لیا, لیکن مجھے کچھ اسٹوڈنٹس کے میسیجز آتے ہیں اور ابھی بھی آئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ
کے ای کو مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں ہے, اگر ہوا تو پتہ چل جائے گا, نہیں ہے تو پھر ہماری ریکویسٹ ہے اور اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کے ہاں فزیو تھراپی چونکہ ایک ایمرجنگ چل رہا ہے پروگرام, اس میں کوئی پرائیویٹ سیکٹر ہے صرف وہ ایم فل کرواتا ہے, آپ کے ہاں ایم فل کی فیسلٹی نہیں ہے. نہیں, میرا خیال ہے کہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ فزیو تھراپی میں ہم ایم فل کروا رہے ہیں اس وقت, اور وی آر ہیڈنگ ٹورڈز پی ایچ ڈی آلسو. اس وقت ڈاکٹر آف فزیو تھراپی اور ایم فل یہ دونوں پروگرام چل رہے ہیں, اور ابھی ایم فل کے ایڈمیشن لاسٹ منتھ ہم نے کیے ہیں. وہ پہلی دفعہ کیے کیا؟ نہیں, ایم فل کا ہمارے تقریباً 2 یا 3 سال سے چل رہا ہے, لیکن اب ہم کر رہے ہیں کہ جو پی ایچ ڈی پروگرام ہے بیسک سائنسز میں گریجویٹ لیول پہ, کنگ میڈیکل کالج لیول پہ تمام بیسکس میں پی ایچ ڈی ہیں, لیکن پی ایچ ڈی ہم لے جا رہے ہیں ٹورڈز فزیو تھراپی اینڈ ٹورڈز نرسنگ. ویورز, جب میں ڈاکٹر صاحب سے لاسٹ ٹائم ملا غالباً 6 ماہ پہلے, میں نے ان سے ٹائم لیا تو میں انہیں دیکھنا چاہتا تھا, ان کی ٹیم سے ملا تو میں نے ایک بات کی, میں نے کہا اگر گمبڑ جیسی تحصیل میں لیور ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے, کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے, تو وائی ناٹ ان کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی. انہوں نے کہا یہ کڈنی وڈنی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, البتہ لیور پہ ہم کام کر رہے ہیں اور ہم کریں گے. ایک چیز میں نے دیکھی, سندھ انسٹیٹیوٹ آف آفتھالمالوجی اینڈ ویژول سائنسز میں, وہ حیدرآباد سندھ انسٹیٹیوٹ ہے, وہ انہوں نے پوری کاپی کی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے, جن کا ڈاکٹر صاحب نے بھی تذکرہ کیا, جو ان کا آپتھالمالوجیکل اسکول ہے یا کالج ہے. تو دیکھیں ان اداروں کا آپس میں کیا کنسورشیم نہیں, میرا خیال ہے ویورز مجھ سے ایگری کریں گے, تو ہم ایسا کیوں نہ ہو کہ دیا جل رہا ہو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں اور روشنی خیبر میڈیکل کالج میں ہو, دیا جل رہا ہو اگر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں, تو اس کی روشنی اور اس سے شمع فروزہ لیاقت میڈیکل یونیورسٹی ڈاؤ میڈیکل کالج میں بھی ہوں. تو ڈاکٹر صاحب یہ کیا مشکل کام ہے؟ دیکھیے جی, میں بتاؤں, آئی تھنک کنسورشیم کی بات کر رہا ہوں. یہ ایک آپ کی بہت اچھی تجویز ہے اور کنسورشیم کی طرف بات چل رہی ہے. ہم 6 یونیورسٹی پنجاب کی ہیں بھائیوں کی طرف. سب ہمارے ساتھ ہی چلے گی نا کہ ہم چلے جائیں گے اور بات بھی چلتی جائے. اس وقت پریکٹیکل آپ کے ہوتے ہوئے دل چاہتا ہے ان ساری ترقیوں کے لیے. ایگزامپل دینے لگا ہوں سر, جاوید اکرم اور میں بالکل بھائیوں کی طرح ہیں, ہماری ٹوٹل یعنی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, میرے ٹیچر بھی ہیں. اس کے ساتھ فاطمہ جناح کی طرف آئیں. فاطمہ جناح کے ساتھ آلریڈی ہماری کولیبریشن ہے, ہم ان کے پوسٹ گریجویٹ کو رجسٹرڈ کر رہے ہیں, امتحان لے رہے ہیں. وہ فاطمہ جناح نے اپنا امتحان خود لینا شروع کر دیا یا ابھی آپ ہی لیتے ہیں؟ ایم بی بی ایس کا امتحان وہ خود لے رہے ہیں, پوسٹ گریجویشن کا ہم نے سٹارٹ کیا تھا. کوئی بات نہیں, ایک وقت تھا کہ وہ بھی یونیورسٹی سے امتحان آپ لیتے تھے. ایسا بھی یہاں ہوا ہے کہ یونیورسٹیاں بن گئے, امتحان لینا نہیں آیا اور وہ ڈاکٹر پروفیسر خالد مسعود گوندل صاحب سکھاتے رہے ہیں. چلیے, میں سمجھتا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ فاطمہ جناح کا میں خود وائس چانسلر تھا, اس وقت میں کنگ ایڈورڈ امتحان لے رہی تھی. ایسی بات نہیں, یعنی آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا. فیسیلیٹیٹ اس انداز میں کیا, کولیبریشن اور اب سسٹینیبلٹی. ڈاکٹر صاحب آج کل ادھر سوشل سائنس میں دڑا دڑ پیپر چھپتے ہیں, میڈیکل میں بھی ایسے سوچے سمجھے بغیر ٹھک 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 چھاپا خانہ لگا, سال میں 270 پیپر چھپ جاتے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں. میرا خیال ہے کہ جو ہمارے ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ ہیں, دے آر ویری اسٹرانگ. یو ایچ ایس کا, کنگ ایڈورڈ میں ریسرچ پیپرز کی بات کر رہا ہوں, ریسرچ کی بات کر رہا ہوں. ریسرچ پیپرز کی, ریسرچ میں دیکھیں اس وقت جو آپ کے جرنل ہیں وہ آپ کا جو کنٹرولر ایگزامینیشن یا ایگزامینیشن کا شعبہ ہے, اس کو نعیم مسعود کا سلام. تھینک یو ویری مچ. اس میں کوئی شک نہیں. جہاں تک ریسرچ کا تعلق ہے, اس میں کیٹیگرائزیشن ہے, لائک امپیکٹ فیکٹر, پھر ڈبلیو کیٹیگری, پھر وائی کیٹیگری, ایکس کا, یہ تمام کیٹیگرائزیشن ہے. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا جو جرنل ہے یہ کلیوریٹ انالیسس لسٹ میں شامل ہے, 20 انڈیکسنگ ایجنسی میں شامل ہے, ایچ ای سی سے, پی ایم سی سے ریکگنائز ہے, اور ہمارے جتنے پیپر چھپتے ہیں وہ پیئر ریویوڈ ہیں, کوالٹی والے ہیں, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے. سب ایک سازش چلتی ہے, کہتے ہیں یار یہ کرونا تھا نہیں بنایا گیا ہے. وہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ پیار کیا نہیں جاتا ہو جاتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں کرونا تھا نہیں بنایا گیا ہے. میں تو اس تھیوری سے دور دور تک, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایک تو یہ شارٹ سا سوال یس نو میں جواب دے دیجئے, دوسرا کرونا سے بھی آزادی جلدی ممکن ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کرونا ایک حقیقت ہے اور یہ ایویڈنس بیسڈ ہے, اس پہ اب ریسرچ ہو چکی ہے. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت کرونا میں ہمیں کیا کرنا ہے اور آزادی کی طرف کیسے جانا ہے. سر اس میں پہلی چیز یہ ہے ویکسینیشن, اور آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں پبلک کو یہ میسیج دے رہا ہوں کہ پلیز گو ٹورڈز ویکسینیشن. بعض کا مجھے بڑا ہرٹ فیلنگ ہوتی ہے جب میں یہ سنتا ہوں کہ جی یہ ویکسینیشن کیوں کروا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آئی ایم ویکسینیٹڈ.
नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी वैक्सीनेटेड हूँ, लेकिन पब्लिक को भी ये मैसेज जो देना चाहिए आपके प्रोग्राम की निस्बत कि वो वैक्सीनेशन करें। जब 70-80% वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो कोरोना से आज़ादी की तरफ ये बात जाएगी। उस वक्त तक हमें वैक्सीनेशन, जब तक हर्ड इम्यूनिटी की तरफ नहीं जाते, मास्क, डिस्टेंस, जितना आप और मैं दूर बैठे हैं इस अंदाज में, हैंड सैनिटाइजेशन, इन SOPs का ख्याल रखना है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी NCOC और सियाग जो पंजाब की है, इन्होंने इस पर बहुत मेहनत की है। व्यूअर्स, SOPs का ख्याल रखना है चाहे आप वैक्सीनेटेड हैं। जी डॉक्टर साहब। जी ऐसी अंदाज है, आपने उसका SOPs का ख्याल रखना है। और एक बात है कि लोग कहते हैं वैक्सीन का फ़ायदा क्या है, कि वैक्सीन के बाद फिर कोरोना हो गया, लेकिन उनको इस बात का पता नहीं कि म्यो में अगर बिलफर्ज सीवियरिटी का फ़र्क पड़ जाए, अगर 100 पेशेंट हैं तो 80 वो दाखिल हो रहे हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं। और फिर जो वैक्सीनेटेड पेशेंट जो हैं उनको जो कोरोना जब होता है तो माइल्ड्स की डिजीज़ में रहते हैं, मॉडरेट और सीवियर में बहुत कम जाते हैं। डॉक्टर साहब, अब भी हम हल्ले वालों से, अमेरिका वालों से, बरतानिया वालों से पूछते हैं, चाइना से पूछते हैं, या हमें पता चल गया है कि पाकिस्तान में कौन कौन से वेरिएंट्स हैं और टोटल ग्लोबली कितनी नई ट्रेड्स आ गई हैं, या हमारा अभी वो आप गोंदल है। मैं इस तनाजर में नहीं, वैसे एक तनाजर में वो बोलने लगा हूँ एक मुहावरा कि वैसे जट जफा ही चल रहे हैं। मैं एक गल दसा जी कि जट जफा अगर यहाँ चल रहा है तो वहाँ भी यही चल रहा है, क्योंकि ये अच्छा मेडिकल में भी जट जफा चलता है। मेडिकल में बता रहा हूँ, ये देखे ना, कोरोना एक नोवल वायरस है, नई उनके लिए भी है, नई हमारे लिए भी है। जितने वेरिएंट्स का उन्हें पता है उतने वेरिएंट्स का हमें पता है, और जब नए वेरिएंट्स आते हैं तो उनके लिए भी नया होता है, हमारे लिए भी नया। मेरा और आपका हामी नासिर हो। वैसे डॉक्टर साहब, कोरोना जब हमारे बॉर्डर से अंदर आता है, चाहे ईरान से आए, चाहे इंडिया से आए, चाहे वो अफगानिस्तान से आए, चाइना से आए, तो थोड़ा सा बाहया नहीं हो जाता? हमारा ख्याल करता है वैसे कोविड-19 ने बड़ा ख्याल किया, सारे वेरिएंट्स ही ख्याल करते हैं, या फिर आप लोग की खूबियां ऐसी है, कहीं ये तो नहीं है कि मेडिसिन के साथ आपका दवा दारू भी चलता है? हम बहुत बचे हैं, और मेरे लिए ये भी नोवेल्टी। एक तरफ आप कहते हैं ना इट्स अ नोवेल वायरस, दूसरी तरफ पाकिस्तान का इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स इस तरह बच जाना, ये भी अपनी जगह एक नोवेल्टी। वैसे मेरा ख्याल है कि मुझे आपकी बात से 100% इत्तफाक करना होगा। बहरहाल कोविड के दिनों में लोगों की आज़ानें देना, और पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री के कोविड के दिनों में जहां मस्जिदों के दरवाज़ों को ताला नहीं लगा। तो मस्जिदों के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने नफल पढ़ के आंसू गिराए, और वो आंसू रायगा नहीं गए। ना आंसू रायगा जाते हैं, ना मेरा रब जो है उनकी बात मोड़ता है जिनके सफ़ेद बाल है। मेरा रब सफ़ेद बालों का हया करता है, और पाकिस्तानियों का हया वायरस ने भी किया। डॉक्टर साहब मुझसे इत्तेफाक करते हैं। अब मैं जाते जाते दोस्तों, कबाब में हड्डी बिल्कुल नहीं बनूंगा। डॉक्टर साहब जाने, इनकी मसीहाई जाने, और ये इनके पास पूरे 3 से 4 मिनट है, अपनी मसीहाई की बात करें और हमारी आज़ादी की बात करें, बुज़ुर्गों को याद करें, या नौजवान हेल्थ स्पेशलिस्ट को कोई मैसेज देना चाहे, या नए डॉक्टर से बात करना चाहे। मैं इतना कह के इनके हाथ में इनको ओवर टू डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल के ज़िम्मेदारी का दूसरा नाम हुब्बुल वतनी है। मेरा ख्याल है कि इसमें उसी बात के खुलासे की तरफ हम आते हैं। बहुत कुर्बानियों से ये मुल्क मिला, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। और पाकिस्तान एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। अगर आप देखें पाकिस्तान के मौसम, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के इलाके, पाकिस्तान की मादनियात, पाकिस्तान की आप किसी चीज़ को ले लें, आई थिंक वो सारी एक ब्लेसिंग है। हमें इसकी कदर करनी है, और हमें एक कौम बन के रहना है, यूनिटी के साथ रहना है, और जितनी एनर्जीज़ हैं उनको हमने इस मुल्क के लिए यूटिलाइज़ करना है। दुनिया भी अपनी बेहतर करनी है, आखिरत भी हमारी बेहतर करनी है। और जहाँ तक मेडिकल प्रोफेशन का ताल्लुक है, मैं अपने मेडिकल प्रोफेशन के दोस्तों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि एक ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, उसके कुछ वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स हैं वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी शेप नज़र आए। अगर हम ये कहते हैं मसीहा हैं, तो पेशेंट हमें मसीहा फील करे। एथिकल प्रैक्टिसेस एंड प्रोफेशनलिज्म, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ मैं ये मैसेज दे रहा हूँ वहाँ मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि हमारे कितने डॉक्टर ऐसे हैं कि जो एमरजेंसी में मरीज़ आता है, रिश्तेदार साथ नहीं होता, अपना खून उनको दे रहे होते हैं। कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो तनख्वाह घर लेके जा रहे हैं, उससे डबल तनख्वाह डोनेशन में दे के जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि 80-90% मसीहा एक्चुअल मसीहा हैं, और अगर 5-10% नहीं हैं तो वो बन जाएंगे, लेकिन हम एक मुआशरे का हिस्सा हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, इन्होंने पाकिस्तान बनने के मौका पे और उसके बाद जितनी वार्स हुई, 65 की वार ले लें, 75 की वार ले लें,
جہاں افواج پاکستان فرنٹ پہ کھڑی تھی وہاں میڈیکل پروفیشن بھی فرنٹ کے ساتھ کھڑا. بہت اعلیٰ ڈاکٹر صاحب پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل صاحب، ایمان بھی تازہ کیا، آزادی کی بیٹری بھی چارج کی، قائد اعظم کی باتیں بھی ہوئیں. لیکن ویورز میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے، میں آپ بیتی بھی بتاتا ہوں اور بہت سارے دوستوں کی جگ بیتی بھی بتاتا ہوں. ہائپر کرٹیکل ہونا اور بات ہے، تاہم میں نے اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے ایسے ڈاکٹرز خود دیکھے جو اپنا بلڈ بھی دیتے ہیں اور اپنی جیب خاص سے پیسے بھی نکال کے دیتے ہیں. ایسے میں نے پولیس آفیسرز بھی دیکھے جن میں درد دل اور ایسے لگا جس طرح ان کا موم کا دل ہے. ایسے ہی میں نے بیوروکریٹس بھی دیکھے. اور قوم واقعی قوم بنی، اب بھی قوم ہے. اگلی فیز بھی کوئی اگر اللہ نہ کرے وائرس کی آتی ہے، کووڈ-19 کی آتی ہے، تو ہم قوم بنیں گے. اس قوم کا ڈاکٹر باہر آ کے، جب گلوز بھی نہیں تھے، جب ماسک بھی نہیں تھے، جب کووڈ سے پوری شناسائی بھی نہیں تھی، یہ اس وقت بھی کہتے ہیں نہتے ہاتھوں کے ساتھ لڑے. ہماری بیوروکریسی لڑی، ہماری پولیس نے انتظامی امور سنبھالے. میرے پیرامیڈکس کو بھی سلام، میرے اساتذہ کو بھی سلام. اگر ہم اسی طرح قوم بنے رہے، اتفاق میں برکت رہے گی اور یہ کووڈ ہمارے لیے پرابلم یا ڈیزیز نہیں، صرف چیلنج ہوگا. اور اس چیلنج پہ اگر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل جیسے ہمارے لیڈر اور ہمارے مسیحا ہمارے ساتھ ہوئے، ہماری لیڈ کرتے رہے، تو پھر ہم کہیں گے آزادی مبارک، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد. بہت شکریہ.